असफंद ऑफिस से आया तो उसके सारे कपड़े बेड पर बिखरे पड़े थे और जूते भी नीचे पड़े थे, जबकि शीशे पर लिखा था, अपना काम खुद करो हिटलर। असफंद गुस्से से चिल्लाया, हुरब, ये तुमने क्या है? किचन में शरबत बनाती हुरब भाग के आई, पाँव फिसला, सारा लाल शरबत असफंद पे और हुरब भी उसके ऊपर। शरबत के छींटे जब उसके मुंह पर पड़े तो वो बेसाख्ता बोली, हाय अल्लाह, ताई ने बोला था चीनी ज्यादा रखना। लाइबा, लाइबा कहाँ हो? जरा मेरी ये शर्ट तो प्रेस कर दो, मुझे एक बहुत जरूरी काम से निकलना है। असफन हाथ में सफेद कलर की शर्ट पकड़े हुए लाइबा को आवाजें देता हुआ जब अपने कमरे से बाहर निकला तो सामने ही टीवी लॉन्ज में ताईजान बैठी हुई थीं, जिन्हें देखकर वो झिझक सा गया। ताईजान फौरन बोली, अरे असफन बेटा, लाइबा तो शायद छत पर कपड़े डालने के लिए गई है। लाओ मुझे ये शर्ट दो, मैं नौरीन से कहती हूँ, वो अभी प्रेस कर देगी। अरे बेटा नौरीन, बाहर आओ, असफन की शर्ट तो जरा प्रेस कर दो। ताईजान ने असफन से कहते हुए साथ ही नौरीन को आवाज़ भी दे डाली, तो असफन बदमज़ा सा हो गया और उन्हें मना करते हुए बोला, अरे नहीं ताईजान, कोई बात नहीं, लाइबा आ जाएगी तो प्रेस कर देगी, वैसे भी मुझे इतनी जल्दी नहीं निकलना। ये कहकर वो कमरे की तरफ मुड़ने ही लगा था कि नौरीन उसके करीब आ गई और बोली, लाए मैं ये शर्ट प्रेस कर देती हूँ। उसने अपना हाथ बढ़ाया तो ताईजान की वजह से वो मजबूर हो गया और शर्ट नौरीन को थमा दी, ताहम गुस्से से उसे घूरता हुआ कमरे में चला गया। नौरीन की आंखों में शरारत वाज़े तौर पर चमक रही थी और यही बात असफन को बहुत नागवार गुजर रही थी। इसीलिए वो बहुत कम नौरीन को मुखातिब करता था, क्योंकि वो ताईजान की मेहरबानी और इल्तफ़ात को वो अच्छी तरह समझता था। असफन नहाकर निकला तो बेड पर सलीके से उसकी शर्ट इस्त्री पड़ी हुई थी। उसके दिल में शुक्रगुजारी के जज्बात उभर आए, लेकिन जैसे ही उसने शर्ट को पहनने के लिए उठाया तो शर्ट का पिछला हिस्सा बुरी तरह जल चुका था, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गया। नौरीन, वो गुस्से में धड़ा और इसी तरह बाहर निकला। नौरीन, कहाँ हो तुम? गुस्से में उसने नौरीन को आवाज़ दी, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थी। ताईजान बौखलाई हुई इसी कमरे से निकली। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? नौरीन को इस तरह क्यों बुला रहे हो? वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर जब्त करते हुए बोला, ताईजान, ये देखें इसने मेरी शर्ट का क्या हाल किया है। ये मेरी नई शर्ट थी और इसने कितनी बुरी तरह जला दी है। वो इंतहाई गुस्से से बोला, बस नहीं चल रहा था नौरीन सामने आ जाए तो इसका गला ही दबा दे। शर्ट देखकर ताईजान का चेहरा भी गुस्से के जज्बात में ढल गया और वो बोली, अरे कमबख्त मारी, नौरीन किधर गई है? असफन की शर्ट क्यों जला दी? लेकिन नौरीन तो उस वक्त छत पर छुपकर बैठी हुई थी और हंस हंस कर बेहाल हुए जा रही थी, जबकि लाइबा तशवीश से उसे देखते हुए बोल रही थी, नौरीन, अगर भाई को पता चल गया ना कि मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं तो वो मेरी शामत ले आएंगे। जबकि नौरीन बोली, अरे तुम इतना डरो मत, ऐसा भी चंगेज खान नहीं है तुम्हारा भाई, और वैसे भी अब उसकी शर्ट जल चुकी है, काफी दिन तक उसे सदमा लगा रहेगा। ये कहकर दोबारा हंसने लगी, जबकि लाइबा को तो अपनी खैर नजर नहीं आ रही थी और वो दिल ही दिल में अपनी खैरियत की दुआ मांगते हुए नीचे उतर आई। असफन गुस्से में दूसरी शर्ट बगैर इस्त्री किए ही बदलकर चला गया, जबकि ताईजान असफन को देखते हुए सर थामकर कमरे में जा चुकी थीं और रावी चैन ही चैन लिख रहा था। रहमान मंजिल में 3 फैमिलियां आबाद थीं। सबसे बड़े सईदुर रहमान, जिनकी एक ही बेटी थी नौरीन, जो बेहद चुलबुली और शरारती थी और ज़रा भी टिककर बैठने वाली नहीं थी। हर बात को चुटकियों में उड़ा देने वाली नौरीन इकलौती होने के बायस अपने माँ बाप की आंख का तारा थी। दूसरे नंबर पर नजीबुर रहमान, जिनका बेटा असफंद और एक बेटी लाइबा थी। असफंद बहुत संजीदा मिजाज और काफ़ी हद तक खामोश तबा इंसान था। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में आजकल जॉब कर रहा था और ख़ानदान का इकलौता बेटा होने की हैसियत से उसे एक ख़ास मकाम हासिल था, जबकि लाइबा नौरीन के साथ ही कॉलेज पढ़ती थी और बीएस की तालबा थी। सबसे छोटे चचा चची, जो एक कार हादसे में काफ़ी अरसा पहले इंतकाल कर गए थे, उनकी एक ही बेटी थी हुरेब, जो इसी घर में उनके साथ ही रहती थी और काफ़ी अलग तलग और खामोश मिजाज की थी और अपने काम से काम रखती और घर भर के काम वही अंजाम देती थी। वो भी नौरीन और लाइबा की तरह बीएससी की तालबा थी और उनके साथ ही कॉलेज आती थी। लेकिन नौरीन और लाइबा तो घर आकर सुकून से सो जाती थीं और फिर शाम की खबर लाती थी या फिर अपनी शरारतों में मसरूफ़ रहती थीं, जबकि हुरेब घरेलू कामों में अपनी दोनों ताइयों की मदद करती थी और सारा दिन उसे आराम का एक लम्हा भी नसीब नहीं होता था। हुरब, हुरब कहाँ मर गई हो? कब से आवाजें दे रही हूँ, जल्दी यहाँ आओ। असफन जैसे ही शाम को घर में दाखिल हुआ तो ताई की तेज आवाज उसके कानों से टकराई और उसने नागवारी से सर झटका। ताई जब भी हुरब को मुखातिब करती थीं तो उनके लहजे में एक तहक्कुम आ जाता था, एक महसूस की जाने वाली सख्ती होती जो असफन को बहुत बुरी लगती थी।
اپنی بیٹی تو ہر وقت شرارتوں میں مگن رہتی ہے، اسے تو کوئی کام بولتی نہیں، بیچاری حرب کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ اسفن نے ناگواری سے سوچا اور سر جھٹک کر آگے چل دیا۔ اس وقت بھی تائی کی آواز سنتے ہی حرب بوکھلائی ہوئی سی کچن سے نکلی اور بولی، تائی جان میں کام کر رہی تھی، آپ کی آواز سنائی نہیں دی۔ جی کہیے، حرب نے آہستہ سے کہا تھا تو تائی اسے ڈانٹتے ہوئے بولیں، کیا کانوں میں روئی ٹھوس کر کام کر رہی تھی؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں؟ پتہ بھی ہے کہ اس وقت میری چائے کا ٹائم ہے، 1 کپ چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ تائی نے حرب کو کہا اور اپنا سر تھام کر ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ پھر اسفن کو اچانک سامنے دیکھ کر ایک دم چونکیں اور پھر اپنے لہجے میں خوش اخلاقی بھر کر بولیں، ارے اسفن بیٹا، تم کب آئے؟ چائے پیو گے؟ میں حرب سے ابھی چائے بنوا رہی ہوں، تمہارے لیے بھی کہوں؟ اسفن نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں تائی جان، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اور یہ نورین کہاں ہے؟ آپ نے اسے چائے کا کیوں نہیں کہا؟ اسفن نے سرسری سا تائی سے نورین کا پوچھا تو تائی جان بولی، ارے بیٹا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دوا کھا کر سوئی ہے۔ تائی جان کے کہنے پر اسفن نے آہستہ سے سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن نورین کے کمرے کے آگے سے گزرتے ہوئے اس کی آواز سنائی دی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسفن نے افسوس سے سر ہلایا، تائی جان کے اس جھوک پر اسے بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تائی جان نورین سے کوئی کام نہیں کہتی اور نہ ہی اسے کوئی کام کرنے دیتی۔ اپنے ہر کام کے لیے وہ حرب کو ہی آواز دیتی اور حرب بیچاری سارا دن گھر کے کاموں میں گھن چکر بن کر گھومتی رہتی ہے۔ اس وقت بھی تائی جان نے نورین کو نہیں بلایا بلکہ حرب سے ہی چائے بنانے کا کہا۔ وہ سارا دن حرب کو گھر کے کاموں میں مصروف دیکھتا تھا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ، میرا ناشتہ لے آؤ۔ اسفن یہ کہتا ہوا سستی سے باہر ٹی وی لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنے قریب پڑا ہوا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ آج اتوار کا دن تھا اور اسفن ہر اتوار کی طرح آج بھی دیر سے اٹھا تھا۔ لائبہ کو ناشتے کا کہہ کر وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گیا، ساتھ ساتھ موبائل پہ میسج بھی چیک کر لیتا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب نورین اس کا ناشتہ لے کر آئی تو وہ چونک کر اسے دیکھ کر ناگواری سے بولا، لائبہ کہاں ہے؟ میں نے اسے ناشتے کا کہا تھا۔ تو نورین سنجیدگی سے بولی، اسفن، آپ میرے ہاتھ کا ناشتہ کر لیں، ہر بار تو لائبہ ہی آپ کو ناشتہ بنا کر دیتی ہے، آج میرے ہاتھ سے لے لیں۔ اسفن نے بنا کچھ کہے ناشتے کی ٹری پکڑی اور ناشتہ شروع کرنے لگا، لیکن یہ کیا، پہلا نوالا لیتے ہی اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آملیٹ میں اتنی زیادہ مرچیں ڈالی ہوئی تھیں، اس نے جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا، لیکن یہ کیا، چائے میں بے تحاشا نمک ڈلا ہوا تھا۔ اسفن نے بے اختیار نوالا زمین پر تھوک دیا اور غصے سے نورین کی طرف مڑا، جو اس وقت اپنی ہنسی کو ضبط کرنے کی کوشش میں لال سرخ ہوئے جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگایا اور غصے سے بولا، تمہیں تمیز نہیں ہے؟ تم نے میرا سارا ناشتہ برباد کر دیا۔ تمہیں کہاں کس نے تھا میرا ناشتہ بنانے کو؟ کتنی بار منع کیا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، لیکن تم اتنی ڈھیٹ ہو کہ بات ہی نہیں سنتی ہو۔ جبکہ اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے نورین کی ہنسی اب بے قابو ہو گئی اور وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہنس ہنس کے دوہری ہو گئی۔ اسفن کے تاثرات بھی کچھ اتنے ہی عجیب تھے۔ پہلے تیز مرچیں اور پھر چائے میں تیز نمک کی موجودگی نے اس کے مزاج پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ وہ غصے سے ناشتے کو وہیں پر چھوڑتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے سے نورین کے مسلسل ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کمرے میں آ کر زور سے دروازہ بند کیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صبح اٹھتے ہی نورین کی حرکت نے اس کا موڈ برباد کر دیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا آفس کے لیے نکلنے ہی والا تھا جب تائی جان چلی آئیں۔ بیٹا، نورین کو ذرا کالج ڈراپ کر دینا، آج اس کا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ تمہارے تایا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ تھوڑی دیر سے جائیں گے۔ تائی جان بہت محبت سے بولی۔ اسفن، جو انہیں انکار کرنے ہی والا تھا، چپ کر گیا اور لائبہ کا پوچھا، تم لائبہ کے ساتھ کیوں نہیں جا رہی ہو؟ تو نورین بولی، لائبہ کا آج آف ہے، اس کے ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیچر کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے سوگ میں آج اس کا ڈپارٹمنٹ بند ہے۔ اسفن نے سن کر سر ہلایا اور بیزاری سے نورین کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نورین چہکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی میں بیٹھتے ہی فوراً FM لگا دیا۔ یہ اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سب سے پہلے میوزک آن کرتی تھی۔ اسفن نے ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے میوزک بند کر دیا تو وہ ایک دم تھنک کر بولی، ارے اسفن، لگانے دو نا پلیز، مجھے سفر میں میوزک سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ اسفن اس کے اس تقاضے پر ایک دم اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، کتنی بار کہا ہے کہ مجھے اسفن مت کہا کرو، اسفن بھائی کہا کرو، تم سے عمر میں کتنا بڑا ہوں میں؟ اسفن نے غصے سے اسے کہا تو نورین چپ سی ہو گئی۔ اسفن کا لہجہ بہت تلخ تھا تو نورین کو بہت برا لگا۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہ ہوئی۔
سارے راستے اسفند غصے میں لب بھینچے ہوئے ڈرائیو کرتا ہوا جب اس کے کالج پہنچا تو جیسے ہی نورین گاڑی سے اتری تو اس نے تیزی سے گاڑی آگے بھگا دی۔ نورین نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ سعید صاحب، کیا آپ ہر وقت کام میں الجھے رہتے ہیں؟ گھر آتے ہیں تو پھر بھی حساب کتاب کرتے رہتے ہیں؟ کبھی گھر پر بھی توجہ دے لیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی کچھ سوچیں۔ نورین کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ چند مہینوں میں وہ 21 سال کی ہو جائے گی۔ آپ نے اس کی شادی کے حوالے سے کچھ سوچا بھی ہے؟ نورین کی والدہ اپنے شوہر کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، جو اس وقت بھی حساب کتاب کرنے میں مصروف تھے۔ سعید صاحب نے اپنا سر اٹھایا اور بڑے مصروف سے انداز میں بولے، ارے بیگم، سوچنا کیا ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ جبکہ نورین کی والدہ کہنے لگی، ارے وقت آئے گا کیا مطلب ہے، وقت آیا کھڑا ہے، ہمیں پہلے سے ہی تدبیر کر لینی چاہیے۔ میں نے سوچا ہے کہ نورین کی شادی اگر اسفند سے ہو جائے تو کتنا ہی اچھا ہو، گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہے گی۔ میں اپنی نورین کو کہیں دور بیاہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اکلوتی بیٹی ہے ہماری، گھر میں بیاہ دیا تو میری نظروں کے سامنے رہے گی، اور اسفند بھی ہمارا دیکھا بھلا ہے، ہمیں اس کی عادات کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نورین کی والدہ نے اپنی رائے بتانے کے بعد جب سعید صاحب سے ان کی رائے پوچھی تو وہ سوچ میں گم ہو گئے اور پھر کہنے لگے، ارے یہ تو بہت اچھا خیال ہے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، گھر کے بچے گھر میں ہی نبٹ جائیں گے۔ سعید صاحب نے خوش دلی سے کہا، تبھی وہ قریب ہوتے ہوئے بولی، آپ ایسا کریں نا، نجیب بھائی سے کسی دن بات کریں، ہم ان دونوں کی بات طے کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی نورین کی تعلیم مکمل ہوگی تو دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ نورین کی والدہ نے جب اپنے شوہر سے کہا تو وہ کچھ سوچ کر بولے، ارے بیگم، ایسے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس طرح خود سے بیٹی کا باپ ہو کر اس کا رشتہ پیش کروں، یہ مناسب بات معلوم نہیں ہوتی۔ جبکہ نورین کی والدہ چمک کر بولی، ارے کیسے مناسب معلوم نہیں ہوتی، ایک ہی گھر ہے ہمارا، ایک ہی خاندان ہے ہم، وہ آپ کا سگا بھائی ہے، کوئی غیر تو نہیں، آپ اس کے ساتھ بات کریں گے تو یقیناً اسے بھی اچھا لگے گا۔ ویسے بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی بھاوج اسفند کا رشتہ اپنے مائکے میں نہ کر دے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ پہلے ہی نورین کی بات کر لیں۔ آپ کا بھائی آپ کا لحاظ کرے گا کیونکہ آپ بڑے ہیں، اور خاندان کے فیصلے آپ کی مرضی سے ہی طے کیے جاتے ہیں، وہ آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اپنی بیگم کی بات سن کر سعید صاحب بولے، لیکن بیگم، وہ مجھے بھلا منع کیوں کرے گا؟ نورین اس کی بھی بھتیجی ہے اور اچھی بچی ہے، پڑھی لکھی سگھڑ بچی ہے، خوبصورت ہے، تو بھلا نجیب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک بار اس سے بات تو کر کے دیکھیں، مجھے پورا یقین ہے کہ اسے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور جب یہ رشتہ طے ہو جائے گا تو مجھے بھی سکون ہو جائے گا۔ نورین کی والدہ نے اپنے شوہر کو اکسایا تو وہ آہستہ سے سر ہلا کر رہ گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ نجیب سے بات کر لیں گے، لیکن نورین کی والدہ کو ابھی بھی جیسے ان پر یقین نہیں تھا، تاہم پھر بھی دوبارہ انہیں تلقین کرتے ہوئے اٹھیں، آپ پلیز ایک بار اس سے ضرور بات کر لیجیے گا، اور سعید صاحب کہہ کر رہ گئے۔ اسفند گھر میں داخل ہوا تو ایک غیر معمولی سناٹے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ حیرت سے ٹی وی لاؤنج سے ہوتا ہوا کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا، جہاں پہ حورب کھانا پکانے میں مصروف تھی۔ ارے تم یہاں ہو تو باقی سب کہاں ہیں؟ اسفند نے جب اس سے پوچھا تو وہ ایک دم گھبرا کر پلٹی۔ ارے اسفند بھائی، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ دراصل دونوں تائیاں بازار گئی ہوئی ہیں اور نورین اپنے کمرے میں سو رہی ہے، اور لائبہ چھت پر گئی ہوئی ہے، اس لیے میں اکیلی کچن میں آپ کو نظر آ رہی ہوں، حورب نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، اور پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، اسفند بھائی آپ کے لیے چائے بنا دوں؟ کھانے میں ابھی دیر ہے۔ وہ پیاز لال کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے مصروف دیکھ کے اسفند بولا، ارے نہیں، تم پہلے ہی اتنا کام کر رہی ہو، رہنے دو، تھک جاؤ گی۔ جبکہ وہ دوسرے چولہے پر ساس پین رکھتے ہوئے بولی، اسفند بھائی چائے بنانے میں بھلا کیسی تھکاوٹ، آپ جا کر فریش ہوں، میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ حورب نے خوشدلی سے کہہ کر ساس پین میں پانی ڈالا اور چولہے پر چڑھا دیا۔ اسفند اس کی طرف مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو راستے میں نورین کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی کسی سے باتیں کر رہی تھی، فون کان کو لگا ہوا تھا اور کھل کھلا کر ہنس رہی تھی۔ اسفند نے ایک دم سرد تاثرات سے اسے دیکھا، جبکہ نورین اسے دیکھ کر مزید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ اسفند افسوس سے سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد حورب چائے لے آئی تو وہ آرام سے چائے پینے لگا۔ اگلی شام جب وہ آفس سے آیا تو کمرے میں آتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ سامنے بیڈ پر اس کے سارے کپڑے بکھرے ہوئے پڑے تھے اور اس کے ڈریسنگ پر بھی سارا سامان الٹا پڑا ہوا تھا۔ کمرے میں اس کی پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو حد سے زیادہ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا، اپنا کام خود کیا کرو ہٹلر، خبردار اس گھر میں کوئی تمہاری ملازمہ نہیں ہے۔
اسفندیار کا تو غصے سے دماغ گھوم گیا. وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ کام نورین کا ہے، کیونکہ صبح ہی تائی جان نے اسے کہہ کر اسفندیار کا ناشتہ بنوایا تھا، جس کا رزلٹ اب یہ تھا. وہ زور سے چلایا. ساتھ ہی تو نورین کا کمرہ تھا. نورین، نورین، یہ تم نے کیا ہے؟ اس نے چلا کے پوچھا. دوسرے کمرے میں نورین دروازہ بند کیے زور زور سے ہنس رہی تھی، جبکہ اس کے غصے بھری آواز سن کر لائبہ بھی چھت سے بھاگی آئی اور ہورب بھی کچن سے باہر نکلی. اس کے ہاتھ میں شربت کا جگ تھا جو وہ تائی جان کے لیے بنا کر فریج میں رکھنے والی تھی، لیکن اسفندیار کے غصے بھری آواز نے اسے کچن سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور تیزی سے وہ سامنے سے آتے ہوئے اسفندیار سے ٹکرا کر اس کے اوپر گر گئی. اسفندیار تو ایک لمحے کے لیے شاکڈ رہ گیا. اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے. شربت کا جگ ہورب کے ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پہ جا گرا، جس سے شربت کے چھینٹے اڑ کے ان دونوں کے منہ پر آ گرے. ہورب کو شربت کے ٹیسٹ محسوس ہوا تو وہ بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولی، ارے تائی جان نے کہا تھا چینی زیادہ رکھنا، اور اس میں تو چینی بہت ہی کم ہے، یہ تو بہت پھیکا ہے. وہ پریشانی سے بولی تو اسفندیار اسے غصے سے گھور کر رہ گیا. کیا حماقت ہے یہ، اٹھو یہاں سے. اس نے ہورب کو زور سے ڈانٹا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اسفندیار کے اوپر سے اٹھ کر بولی، اسفندیار بھائی سوری، تائی جان کے لیے شربت بنا رہی تھی، لیکن آپ کی غصے بھری آواز سن کر ڈر گئی اور تیزی سے باہر نکلی اور آپ سے ٹکرا گئی. اسفندیار میں اپنے تاثرات کو نرم کیا اور کہنے لگا، میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میرے کمرے کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر ہورب معصومیت سے بولی، اسفندیار بھائی میں تو نہیں گئی تھی، لائبہ اور نورین سے پوچھ لیں، مجھے نہیں معلوم. یہ کہہ کر وہ واپس کچن میں چلی گئی، جبکہ اسفندیار لائبہ کی طرف مڑا جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی اسفندیار کا لال حلیہ دیکھ کر. لائبہ، میرے کمرے کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ سچ سچ بتا دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. لائبہ اس کے غصے سے خائف ہو گئی اور کہنے لگی، بھائی وہ نورین، بھائی پلیز میرا مت بتانا، وہ نورین نے کیا ہے. لائبہ آہستہ سے بول کر بھاگ کے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ اسفندیار نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ تائی جان سے اس کی شکایت ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اب حد سے بڑھتی جا رہی تھی. امی پلیز آپ تائی جان سے بات کریں، وہ نورین کو سمجھائیں. وہ بار بار مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے زج کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، میری چیزیں خراب کر دیتی ہے، میرا موڈ سخت آف رہنے لگا ہے. آپ تائی جان کو کہیں کہ وہ اسے منع کریں. اسفند اپنی ماں شائستہ بیگم کے پاس اس کی شکایت کرنے آیا اور کہنے لگی، ارے بیٹا بچی ہے، کوئی بات نہیں، شرارت کر لیتی ہے، تم محسوس نہ کیا کرو، میں خود اسے سمجھا دوں گی. جبکہ اسفند غصے سے بولا، امی بچی نہیں ہے، وہ اگلے سال BSc کمپلیٹ کر لے گی اور پھر اس کی شادی ہو جائے گی. آپ خود سوچیں اس عمر میں بھلا ایسی حماقتیں کون کرتا ہے؟ کبھی میرے کپڑے جلا دیتی ہے، کبھی پھاڑ دیتی ہے، کبھی کوئی چیز چھپا دیتی ہے، کبھی کمرے میں عجیب عجیب سے نوٹ لکھ کر لگا دیتی ہے، کبھی چائے میں نمک ڈال دیتی ہے، کبھی انڈے میں مرچیں زیادہ کر دیتی ہے. میں تنگ آ گیا ہوں اس کی شرارتوں سے. اسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آتا رہتا ہے، میرے سامنے آئے تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے کچا چبا لوں. اسفند نے غصے سے جب اپنی ماں سے کہا تو وہ حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی اور بولی، ارے بیٹا اتنا غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم کیوں اتنے خفا رہتے ہو؟ بچی ہے، شرارت کر لیتی ہے، اور ایک گھر میں رہتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، میں سمجھا دوں گی اسے، تم فکر مت کرو. شائستہ بیگم نے اسفند کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گیا. وہ اپنی ماں کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اسے نورین کی ان چیپ حرکتوں کی وجہ سے کتنی کوفت ہوتی تھی اور وہ اسے کتنا ناپسند کرتا تھا. ارے لائبہ، ایک بات تو بتاؤ، یہ تمہارے بھائی ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ اور مجھے تو بہت زیادہ گھورتے رہتے ہیں، مجھے تو ان کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے. نورین نے بھولے پن سے کہا. اس کی بات سن کر لائبہ مسکرا کر بولی، ارے تم انہیں تنگ بھی تو بہت کرتی ہو، کتنی شرارتیں کرتی ہو، جبکہ تمہیں اچھی طرح پتہ بھی ہے کہ اسفند بھائی کو شرارتیں پسند نہیں. لائمہ نے اسے آئینہ دکھایا. تو کیا میں شرارتیں کرنا چھوڑ دوں؟ مجھے تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے، پتہ نہیں تمہارے بھائی اتنے خڑوس کیوں ہیں. نورین نے لاپرواہی سے کہا تو لائبہ فوراً بولی، نہیں وہ خڑوس نہیں ہیں، گھر کے اکلوتے بیٹے ہیں، شاید اس وجہ سے انہیں اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے، جس کی بدولت وہ سنجیدہ رہتے ہیں، ورنہ اور تو کوئی خاص بات نہیں لگتی مجھے. لائبہ نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے بھائی کی صفائی پیش کی تو نورین بولی، ارے کہیں کسی لڑکی کا چکر نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ کسی لڑکی نے بے وفائی کی ہو. نورین نے کچھ سوچتے ہوئے لائبہ سے کہا تو وہ ترنت بولی، ارے نہیں، میرے بھائی ایسے نہیں ہیں، تم ان کے بارے میں اس طرح مت سوچو. لائبہ جیسے برا مان گئی تو نورین کھلکھلا کر ہنستی،
ارے تمہارے بھائی ہیں تو کیا ہوا، ہے تو ایک نوجوان لڑکے ہی جن کے دل میں امنگیں ہوتی ہیں، لڑکیوں کے بارے میں مختلف خیالات ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کو بھی یونیورسٹی میں یا پھر اپنے محلے میں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہارے بھائی کو گھاس نہ ڈالی ہو۔ نورین نے شرارت سے ہنستے ہوئے لائبہ سے کہا تو وہ برا مناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، تم آج اپنے حواسوں میں نہیں ہو، اسی وجہ سے ایسی بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہو۔ چلو آؤ نیچے چلتے ہیں، امی کب سے انتظار کر رہی ہیں اور ویسے بھی شام ہونے والی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ پلٹی تو پیچھے کھڑے اسفندیار کو دیکھ کر ان دونوں کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اسفندیار غصے سے دونوں کو گھور کر خشک لہجے میں بولا، اگر میری ذات پر تبصرہ ختم ہو گیا ہو تو نیچے چلو، امی بلا رہی ہیں۔ وہ لائبہ کی طرف دیکھ کر بولا تو لائبہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، جبکہ نورین بھی اس وقت گھبرا سی گئی تھی، لیکن پھر اپنی ازلی لاپرواہی سے یہ سوچ کر رہ گئی، میں نے کون سا کوئی غلط بات کہی تھی؟ اگر اسفندیار کو برا لگتا ہے تو لگے۔ یہ سوچ کر وہ بھی لائبہ کے پیچھے ہی سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئے۔ اسفندیار نے اس ڈھٹائی پر اسے گھور کر دیکھا۔ ارے میرے ساتھ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں کہہ تو رہی ہوں، پہلے کبھی پکڑے گئے ہیں جو اب پکڑے جائیں گے۔ نورین نے مسلسل لائبہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ دونوں اسفند کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ لائبہ آہستہ سے خوفزدہ لہجے میں بولی، تم نہیں جانتی، اگر بھائی کو پتہ لگ گیا تو وہ میری جان نکال دیں گے۔ لیکن نورین کی آنکھوں اور چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ لائبہ کو زبردستی گھسیٹ کے ساتھ لے آئی تھی، اور لائبہ اس دوستی کو نبھانے کی خاطر مجبوری میں اب یہاں پر کھڑی تھی۔ نورین کا پلان آج اسفند کا موبائل چرانے کا تھا، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کا کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی چکر ہے یا نہیں، اور جاننا چاہتی تھی کہ اسفند اتنا سنجیدہ کیوں رہتا ہے۔ اسی لیے وہ موبائل چرا کر اس کی ساری چیٹ پڑھنا چاہتی تھی۔ حالانکہ لائبہ نے بہت منع کیا، لیکن وہ نورین ہی کیا جو باز آ جائے، اور اب وہ نورین کے ساتھ اسفند کے کمرے پر کھڑی تھی۔ آج چونکہ اتوار تھا اور اسفند کافی دیر تک سویا رہتا ہے، اسی وجہ سے لائبہ بھی تھوڑی بے فکر تھی، جبکہ نورین کے چہرے پہ ویسے کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ کہاں اسفند کے غصے کو خاطر میں لاتی تھی جو آج ڈر جاتی۔ وہ دونوں آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کمرے میں اس وقت ہلکا سا نائٹ بلب آن تھا۔ آنکھیں جیسے ہی اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو نورین بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اس کا خیال تھا کہ فون یہیں ہوگا، لیکن موبائل وہاں نہیں پڑا تھا۔ نورین نے بیڈ پر نظر دوڑائی تو اسے بیڈ پر بھی موبائل نظر نہیں آیا، تو اسے کوفت ہونے لگی، اور پھر اسے تکیے کے نیچے ایک طرف سے تھوڑا سا موبائل نظر آ گیا۔ نورین کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی اور ایک دم سے اس نے ہاتھ مار کر جیسے ہی موبائل اٹھایا تو اس کی کلائی اسفند کی گرفت میں آ گئی، اور اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہلکی سی چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی، جبکہ یہ دیکھ کر لائبہ کمرے سے باہر بھاگ چکی تھی، لیکن نورین کی کلائی اسفند کے شکنجے میں آ چکی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورین ایک دم واپس اپنے مزاج میں آتے ہوئے بولی، کچھ بھی نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ کا موبائل چارج ہے کہ نہیں۔ وہ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ اسفند اشش کر اٹھا۔ غصے سے وہ اسے مخاطب کر کے بولا، کتنی بار کہا ہے نورین، مجھ سے دور رہا کرو، میری چیزوں سے دور رہو، لیکن نہ جانے کیوں تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ مجھے اب تمہارا کوئی مستقل علاج کرنا پڑے گا۔ تم جیسی مصیبت سے تو جان چھوٹے، ساری نیند خراب کر کے رکھ دی ہے۔ اسفند نے یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ شرمندہ سے انداز میں باہر نکلی۔ اس وقت اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اسفند جاگ جائے گا، ورنہ وہ کبھی یہاں نہ آتی۔ یہ آج کمرے میں سب بڑوں کی میٹنگ ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ کوئی خاص بات ہے؟ نورین جو اپنے کمرے سے باہر نکلی تو گھر میں پھیلے ہوئے سناٹے کو دیکھ کر گھبرا سی گئی، اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی تو وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی بھی چھوٹے کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی لیے بور ہوتی ہوئی وہ لائبہ کے پاس آ گئی اور پوچھنے لگی تو لائبہ کہنے لگی، مجھے تو معلوم نہیں، بس اتنا معلوم ہے کہ تائی جان نے بابا اور ماما کو بلوایا اور پھر ہمیں وہاں آنے سے منع کر دیا۔ اب پتہ نہیں اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ لائبہ نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، لیکن اس کے اپنے اندر بھی تجسس سر اٹھا رہا تھا کہ آخر کیا بات ہے جو آج ان بڑوں کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ تبھی نورین کہنے لگی، آؤ کھڑکی سے کان لگا کر سننے کی کوشش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سنائی دے تو اس میٹنگ کا ایجنڈا پتہ چل جائے گا۔ آخر ہم چھوٹوں کو کیا سمجھ کر باہر نکالا ہوا ہے۔ نورین نے یہ کہتے ہوئے اٹھنا چاہا تو لائبہ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑی ہو گئی اور بولی، ارے رہنے دو، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خواہ ڈانٹ پڑ جائے گی، خود ہی پتہ چل جائے گا۔
لیکن نورین کہاں ٹکنے والی تھی، فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور لائبہ کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آ کے ڈرائنگ روم کے دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئے۔ لیکن وہ لوگ آپس میں اتنی ہلکی آوازیں باتیں کر رہے تھے کہ کسی کی بھی آواز باہر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نورین مایوسی سے بولی، ارے کسی کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی، آخر کیا معاملہ ہے؟ لیکن لائبہ نے بھی کندھے چکا دی اور کہنے لگی، پتہ نہیں یار، مجھے تو خود کچھ خبر نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا اچانک باہر آ گیا تو پھر ڈانٹ پکی ہے، اور تمہاری وجہ سے ہر دفعہ مجھے بھی ڈانٹ پڑ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر لائبہ آگے بڑھنے لگی تو نورین نے فوراً اس کا ہاتھ جھپٹ لیا اور بولی، ارے نہیں پڑتی نا ڈانٹ، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر کس بات کی؟ چلو آؤ سنتے ہیں آخر اندر بڑے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر نورین نے پھر سے دروازے سے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، تبھی پیچھے سے اسفند کی بھاری آواز سنائی دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اسفند کی اچانک آواز نے نورین کو بوکھلا دیا اور وہ گھبراہٹ میں دروازے سے ٹکرا گئی۔ دروازے سے ٹکراتے ہی دروازہ کھل گیا اور وہ اندر کو گرنے والی تھی جب اس نے خود کو سنبھال لیا اور اندر بیٹھے بڑے جو ایک سنجیدہ موضوع پر گفتگو کر رہے تھے یوں نورین کو بے ڈھنگے انداز میں اندر آتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ نورین کے ماں باپ کے ماتھے پر تھوڑے بل تھے جبکہ اس کے چچا چچی زیر لب مسکرا رہے تھے۔ وہ بکھلاہٹ میں بولی، اماں جان میں آپ سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ تائی جان چڑ کے بولی، کہو کیا پوچھنا تھا اور یہ کون سا ڈھنگ ہے اندر آنے کا؟ تبھی بوکھلاہٹ میں اسے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا تو بولی، اماں جان وہ میرا سرخ دوپٹہ کہاں رکھا ہے؟ تائی جان نے ایک گھوری سے اسے نوازا اور بولی، تم اپنے کمرے میں چلو، میں کچھ دیر میں آ رہی ہوں۔ نورین فوراً وہاں سے بھاگ گئی جیسے جان بچی سو لاکھوں پائے۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے جیسے سکون کا سانس لیا جبکہ اسفند لائبہ کی کلاس لے رہا تھا۔ لائبہ تمہیں کب عقل آئے گی؟ تم آخر کیوں نورین کی حماقت میں اس کا ساتھ دیتی ہو؟ حورب کی طرف دیکھو، اسے کبھی دیکھا ہے اسے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہوئے؟ ہمیشہ کتنی سنجیدہ رہتی ہے، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی ہے اور گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے، جبکہ تم نورین کے ساتھ اس کا دم چھلا بن کر پھرتی رہتی ہو، شرارتیں کرتی رہتی ہو اور سارے گھر سے ڈانٹ کھاتی ہو۔ آخر تم کب سمجھو گی کہ نورین کی دوستی تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ تم حورب سے کچھ سیکھو، وہ پڑھائی میں بھی اچھی ہے، گھر کے کاموں میں بھی اچھی ہے اور اس کا مزاج بھی دیکھو کتنا اچھا ہے۔ اگر تم یوں ہی نورین کے ساتھ رہیں تو بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ لائبہ چپ چاپ کھڑی اسفند کی ڈانٹ سن رہی تھی، لیکن اب وہ اپنے بھائی سے کیا کہتی کہ حورب بہت سنجیدہ مزاج تھی اور وہ اتنی سی عمر میں اتنی بزرگ نہیں بن سکتی تھی۔ حورب کے تو حالات نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ اگر اس کے ماں باپ کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو شاید آج وہ بھی ایک شوخ چنچل سی نوجوان لڑکی ہوتی، لیکن ماں باپ کے انتقال نے اور گھر میں تائی جان کے رویے نے اس کی سنجیدگی کو بڑھا دیا اور اس کی شوخی اور شرارت کو ختم کر دیا۔ اسفند اسے ڈانٹ کر تعصب بھری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور اس کے دل میں نورین کے خلاف مزید نفرت جنم لینے لگی۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر جب سب افراد اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے تبھی سعید الرحمن نے کھانے کے دوران سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گلا کھنکار کے صاف کرتے ہوئے بولے، دراصل بات یہ ہے کہ ہم سب بڑوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے فیصلے کا احترام کریں گے۔ سعید صاحب کے بات پر وہ چاروں ان کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ نورین بولی، بابا ایسا کون سا فیصلہ ہے؟ آپ بتائیں تو صحیح، آپ نے کچھ سوچا ہوگا تو اچھا ہی سوچا ہوگا۔ جبکہ لائبہ خاموشی سے چاول میں چمچ چلا رہی تھی اور حورب بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی، لیکن اس کا رواں رواں کان بن کر تایا جان کی طرف لگا ہوا تھا۔ جبکہ اسفند کو کوئی خاص تجسس نہیں تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ گھر کے حوالے سے کوئی ضروری بات ہوگی، لیکن سعید صاحب کی اگلی بات نے اسفند کے چھکے چھڑا دیے۔ ہم سب بڑوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسفند اور نورین کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ ابھی صرف منگنی کی سادہ تقریب ہوگی اور شادی اگلے برس نورین کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہوگی۔ یہ بات سن کر اسفند حیرت سے ہکا بکا اپنے تایا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ فیصلہ کرتے ہوئے میری مرضی کسی نے نہیں پوچھی اور میں نورین سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے میں اس پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ نورین بھی آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس بے عزتی پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جبکہ سعید صاحب اپنے بھائی نجیب سے بولے، نجیب یہ تم نے اپنے بیٹے کو کیا تربیت دی ہے؟ سب کے سامنے ہی اپنے بڑوں کے منہ پر انکار کر گیا ہے، آخر اس کی جرت کیسے ہوئی؟ مجھے تمہارے بیٹے کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی۔
یہ کہتے ہوئے وہ بھی غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ نجیب صاحب اور شائستہ بیگم سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیٹے کے ماں باپ ہونے کے باوجود وہ اس وقت بڑی کمزور حالت میں موجود تھے۔ حالانکہ شائستہ بیگم خود بھی دل سے نورین کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا اور یہاں پر اس کے بیٹے کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی، اسی وجہ سے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک تو بیٹے کی حیثیت بڑھ جائے گی اور دوسرا نورین کے حصے کی جائیداد بھی ان کے بیٹے کو مل جائے گی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسفند کا رشتہ نورین سے طے کرنے میں دیر نہیں کی، لیکن اب اسفند کی رضامندی ہی نہیں تھی اس رشتے میں، تو بھلا وہ کیا کر سکتی تھی؟ سعید صاحب، دیکھ لیا آپ نے اپنے بھتیجے کے کرتوت، دیکھ لیں کس طرح منہ پر انکار کر گیا ہے۔ ذرا بھی نہیں سوچا کہ بڑوں کا کوئی ادب لحاظ بھی ہوتا ہے۔ تائی جان مسلسل سعید صاحب کو بھڑکائے جا رہی تھیں اور وہ اپنی بیگم کی بات پر شرمندگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسفند ایسا کچھ کرے گا، ورنہ وہ تو اسفند کو بہت زیادہ ہونہار اور فرما بردار سمجھتے تھے۔ لیکن آج جس طرح وہ میز پر اس رشتے سے صاف انکار کر گیا تھا، وہ ان کی انا پر ایک خاص چوٹ پہنچ گیا تھا، اور اسی بات پر سعید صاحب کو غصہ آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے گھر میں غیر معمولی خاموشی چھا گئی تھی۔ اسفند دفتر سے آتا تو سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، اور اب خاموشی سے پہلے کی طرح ہی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی، جبکہ نورین کی شوخی اور شرارتیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ اور لائبہ، وہ تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، نہ جانے نورین سے شرمندہ تھی یا پھر اسے اسفند کی یہ جرت حیران کر گئی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، گھر کے ماحول میں کھچاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر بندہ اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ گیا تھا۔ اسفند جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن وہ گھر کے ماحول کی خاطر اپنی زندگی کو داؤں پر نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو نورین سے شادی کر لیتا، لیکن کبھی بھی خوش نہ رہتا۔ اسی لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے دل میں ویسے بھی حورب کے لیے کچھ خاص جذبات پنپ رہے تھے۔ وہ حورب کے لیے اپنے دل کو نرم پاتا تھا۔ جب اسے گھر کے کاموں کی فکر میں گھلتا ہوا دیکھتا اور اپنے ماں باپ کو چپکے یاد کر کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھتا تو اس کا دل پگھل جاتا تھا۔ اسے آج بھی وہ رات یاد تھی جب اس کے ماں باپ کی برسی تھی تو حورب خاموشی سے باہر لان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسفند نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جب اسے دیکھا تو باہر چلا آیا۔ حورب، کیا بات ہے؟ تم اس وقت یہاں پر بیٹھی کیوں رو رہی ہو؟ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا، اسفند بھائی، آج ماما پاپا کی برسی ہے، ان کی یاد ستا رہی تھی، اسی لیے باہر لان میں آ گئی۔ حورب نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا تو اسفند کا دل بھی جیسے کٹ کر رہ گیا۔ چھوٹی سی عمر میں وہ کتنے بڑے دکھ سے گزری تھی، اسفند اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اسی لیے وہ بے ساختہ اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر بولا، حورب، حوصلہ رکھو، ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ۔ چچا چچی یقیناً ایک اچھی جگہ پر ہوں گے، تمہارے یہ آنسو انہیں تکلیف دیں گے، انہیں مسکراتی ہوئی یاد کیا کرو، ایسی روتی رہوگی تو انہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اسفندیار کتنی ہی دیر بیٹھا رہا اور اس کے ساتھ باتیں کر کے اس کا من بہلاتا رہا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ منظر کھڑکی سے تائی جان نے دیکھ لیا ہے اور انہوں نے اپنے ذہن میں نہ جانے کیا سوچ لیا ہے۔ تبھی تو انہوں نے نورین کے رشتے کے لیے خود سے پیشکش کر دی تھی۔ اگر اسے پہلے سے خبر ہوتی تو وہ کبھی اس رات حورب کے پاس نہ جاتا اور نہ ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتا۔ بیٹا، نورین اچھی لڑکی ہے اور بھائی صاحب کے حوالے سے مجھے بہت عزیز ہے، تم ایک بار تو اس کے بارے میں سوچو اور مجھے یقین ہے تمہارا دل اس کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں انکار کر کے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تھا، اس کے والدین نے اسے اپنے روم میں بلوا لیا، تو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں پر اس کے ماں باپ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شادی کے حوالے سے ضرور بات کریں گے، اور وہی ہوا۔ انہوں نے بات کی ابتدا ہی نورین کے نام سے کی تو وہ کہنے لگا، بابا جان، وہ بالکل میرے مزاج سے میل نہیں کھاتی ہے، بہت چلبلی اور شرارتی ہے، جبکہ میں سنجیدہ طبیعت ہوں، اور دوسری بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، میں حورب سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کی ہی بھتیجی ہیں۔ اگر آپ کو بھتیجی اتنی ہی عزیز ہے تو نورین نہیں، حورب سے ہی، وہ کم از کم میرے مزاج کے رنگوں سے تو واقف ہے، مجھے امید ہے اس کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے گی۔ اسفندیار نے دو ٹوک انداز میں حورب کا نام لیا تو پھر خود ہی چونک گیا۔ وہ حورب کو پسند کرتا تھا، اسے ہلکا پھلکا اپنی پسندیدگی کا اندازہ تھا، لیکن اتنا پسند کرتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہے گا، یہ بات گمان میں نہیں تھی۔ لیکن اب اپنی بات اپنے والدین کے سامنے رکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ نجیب الرحمن اور شائستہ بیگم دونوں سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر سعید رحمان کو انکار کیا گیا تو وہ کس بری طرح پیش آئیں گے، اور یہی سب سوچ کر ان کا برا حال تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے منانے کی کافی کوشش کی،
लेकिन असफन ने नूरीन से शादी के लिए हाँ नहीं की। सईद और रहमान और ताई जान इस हद तक नाराज हो गए कि उन लोगों ने असफंद और उसके माँ बाप से बातचीत तक बंद कर दी। नूरीन अब ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। उसने लाइबा से भी मिलना जुलना बंद कर दिया था। असफंद ये सब देख रहा था, लेकिन वो अपनी जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता था। उसे हौरब से शादी करनी थी और हर हाल में करनी थी। इसलिए उसने अपने माँ बाप से कहा, आप जल्द अज जल्द सादगी के साथ मेरी हौरब से शादी करवा दे ताकि घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। ताई जान बहुत गुस्से में थी। उन्होंने हौरब को 2-3 थप्पड़ मारे और कहा, असफंद को तूने फंसाया है। तूने जानबूझ के मेरी बेटी के होने वाले शौहर से शादी की बात की है। तू बदजात है। शाइस्ता बेगम ने बड़ी मुश्किल से हौरब को उनसे छुड़वाया और अपने कमरे में ले गई। हौरब तो खुद हैरान परेशान थी कि असफंद ने उसका नाम क्यों लिया नूरीन की जगह। वो खामोश थी। उसकी मर्जी किसी ने नहीं पूछी थी, न असफंद ने, न उसके चचा चची ने, न ताया ताई ने। हाँ, लेकिन उसने एतराज नहीं किया कि वो असफंद से शादी नहीं करेगी। जल्द ही असफंद और हौरब की शादी की तारीख रख दी गई। सादगी से उन दोनों का निकाह हुआ और हौरब को लाके असफंद के बेड पर बिठा दिया गया। हौरब का दिल आने वाले वक्त के खौफ से जोर जोर से धड़क रहा था। जब से असफंद ने शादी के लिए उसका नाम लिया था, तब से उन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। सिर्फ आते जाते खामोश नज़रों से दोनों एक दूसरे को देखते थे। और आज से तो हौरब असफंद के साथ एक कमरा तो क्या, अपनी ज़िंदगी भी बांटने वाली थी। वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी जब असफंद कमरे में आया और बेड पर बैठकर बोला, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पर सर उठा के हौरब ने उसे देखा। लाइट गोल्डन शेरवानी में अपने ऊंचे कद के साथ क्लीन शेव में असफंद उस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। एक पल को हौरब की पलकें लरस गईं। आने वाले वक्त का सोचते ही अब वो शर्माने लगी थी। असफंद ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम इस शादी से खुश हो? आपने ये सवाल कुछ ज्यादा जल्दी नहीं पूछ लिया असफंद भाई? बोलते बोलते हूरब ने जबान दांतों तले रोकी तो वो मुस्कुरा दिया। अब भाई मत बोलना, हमारा रिश्ता बदल गया है। अब मैं भैया नहीं, सैया हूँ। इसकी बात पर हूरब ने शर्मा के सर झुका लिया। और बाकी रहा तुम्हारी मर्जी पूछने का ख्याल, तो मैं जानता था तुम्हारी मर्जी वही होगी जो घर वालों की मर्जी होगी, क्योंकि अब तक तुमने वही किया है जो घर वाले कहते हैं। और मुझे पता था मुझ जैसा हैंडसम और केयरिंग शख्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, तभी तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी। उसकी खुद एतमादी पर हूरब ने नज़र उठाकर उसे देखा, जो निहायत मोहब्बत से उसकी तरफ देख रहा था। शॉकिंग पिंक कलर के ड्रेस में नफासत से किया गया मेकअप, बेहतरीन ज्वेलरी इसके हुस्न को दो आतशा कर रही थी। हमेशा सादा रहने वाले हूरब पर इस वक्त खूब रूप आया था। असफंद का दिल उसे देखकर जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ा के हूरब के मेहंदी लदे हाथ को अपने लबों से लगाया और बोला, मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करता हूँ। जब ताई जान तुम्हें बुरा कहती थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल चाहता था मैं उन्हें मना करूं, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता था। वो मुझसे बड़ी थीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं होगी, कोई तुम्हें नहीं डांटेगा। असफंद की बात पर हूरब की आंखों में आंसू आ गए। जानम, आज रोने का नहीं, आज तो खुश होने का दिन है। असफंद ने इसके बहते हुए आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए कहा तो हूरब शर्मा दी। असफंद ने इसकी थोड़ी ऊपर की और बहुत मोहब्बत के साथ इसके माथे पर अपने लब रखे। उसकी इस हरकत से हूरब बुरी तरह लरजने लगी। चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। असफंद ने दिलचस्पी से उसे देखा, फिर बोला, अभी से शर्मा रही हूँ यार, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? इसी बात पर हूरब ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया। असफंद ने मुस्कुराते हुए जेब से गोल्ड का ब्रेसलेट निकाला और इसका हाथ थाम के इसे पहनाने लगा। बहुत प्यार से बनवाया है तुम्हारे लिए, उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। वो पहनाने के बाद बोला तो हूरब ने हाथ फेर कर देखा। बहुत बारीक और खूबसूरत सा यूनिक डिज़ाइन था। बहुत प्यारा है। उसने दिल से तारीफ की। तुमने मेरे लाए ब्रेसलेट की तारीफ कर दी है तो मैं भी ज़रा अच्छी तरह से तुम्हारी तारीफ कर दूं? इसकी बात पर हूरब शर्मा के पीछे हुई तो उसने इसका हाथ खींचकर अपने ऊपर गिराया और इसके गिर्द बाहों का हार बनाते हुए बोला, शर्म नहीं आती? वेडिंग नाइट को अपने दुल्हा से दूर जा रही हो, कुछ तो ख्याल करो मेरा।
اس کے بات پر حورب نے شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کے خواب و خیالوں میں بھی نہ تھا سنجیدہ دکھنے والا اسفند اتنا رومانٹک ہوگا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اسفند کی باہوں میں سو رہی تھی۔ خود کو اس طرح سوتے دیکھ کر وہ شرما گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسفند اس سے اتنی محبت کرتا ہوگا۔ اس نے مسکرا کے اسفند کے ماتھے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا اور جیب بھر کے اسے دیکھنے لگی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھی، الماری سے بری کا ایک سوٹ لے کے واش روم میں گھس گئی۔ واش روم سے باہر آ کے وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی، تبھی اچانک اسفند نے پیچھے سے آ کے اسے اپنے حصار میں لیا اور بولا، شادی کی پہلی صبح مبارک ہو۔ اسفند کی بات پر حورب بری طرح شرما دی۔ اس نے حورب کے گیلے بالوں میں چہرہ چھپا کر بالوں کی مہک کو اپنے اندر اتارا، پیار سے اس کے گالوں پر لب رکھے۔ حورب شرما کے سمٹ سی گئی۔ اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے سامنے کیا، پھر اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اتنی شرمیلی ہوگی۔ کیا بات بات پہ تمہارا چہرہ شرم سے لال ہو جاتا ہے؟ اس کی بات پر حورب آہستہ سے بولی، اب دور ہو جائے میں بال بناؤں۔ بنا لینا، پہلے اپنے شوہر سے تھوڑا سا پیار تو لے لو۔ وہ شرارت سے بولا، آپ جائیں، کوئی اور آ جائے گا، میں تیار ہو جاؤں۔ وہ شرم سے بے حال ہوتی ہوئی بولی، اچھا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ شرم نہیں آتی شادی کی پہلی صبح اپنے شوہر کو یوں خود سے دور کرتے ہوئے؟ وہ کہتے ہی اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور حورب اپنی جگہ شرماتی رہ گئی۔ آج شام کو ان کا ولیمہ تھا۔ وہ ڈل گولڈن کلر میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سٹیج پر بیٹھے اس وقت حورب اور اسفند بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب تھی، ایسے میں سارے خاندان والے باری باری سٹیج پر آ کر انہیں سلامیاں دے رہے تھے۔ اتنے میں سعید الرحمن اور ان کی بیگم بھی سٹیج پہ چلے آئے۔ اسفند انہیں دیکھ کر تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ حورب کی آنکھوں میں بھی ایک انجانا سا خوف اتر آیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نورین سے شادی کے انکار کے بعد انہوں نے اسفند کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، اور جب اسفند نے حورب سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو تائی جان نے گھر میں بہت واویلا مچایا تھا اور کھلے عام حورب کو بد دعائیں دیتی رہتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے حورب کے کردار کو بھی نہیں بخشا تھا۔ اس وقت میاں بیوی سٹیج پر آئے تو حورب کو پیار دیا اور دونوں کو سلامی دی۔ اسفند بے اختیار ان کا مشکور ہوا اور بولا، تایا جان مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ رشتہ عمر بھر کا ہوتا ہے، زبردستی طے نہیں کیا جاتا۔ سعید الرحمن نے اسفند کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولے، میں جانتا ہوں، بس میری تو ایک ہی خواہش تھی کہ میری بچی اسی گھر میں رہے، میری نظروں کے سامنے رہے۔ وہ میری اکلوتی بچی ہے اور پھر اتنے عرصے بعد منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو اسے حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوئی در نہیں چھوڑا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ وہ اسی گھر میں رہے اور تمہارے ساتھ اس کی شادی ہو، تم اس کا خیال رکھو گے، لیکن قسمت میں نہیں تھا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم کل بھی میرے بیٹے تھے، آج بھی میرے بیٹے ہو۔ سعید الرحمن نے یہ کہہ کر اسفند کو گلے لگا لیا تو اس کے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر گیا۔ تاہم تائی جان کا رویہ ابھی بھی کچھ اتنا اچھا نہیں تھا۔ وہ اپنے شوہر کے مجبور کرنے پر سٹیج پر آ تو گئی تھیں، لیکن ان کے چہرے پر بددلی اور بیزاریت کے تاثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ تائی جان صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ تایا جان کے مجبور کرنے پر یہاں پر آئی ہیں، جبکہ نورین تو اس کی شادی میں شامل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اسفند کو تھوڑا سا افسوس تو ہوا، کیونکہ جو بھی تھا بہرحال وہ اس کی کزن تھی اور وہ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ اس طرح کی غلط فہمیاں دلوں میں فاصلے لے آتی ہیں، لیکن وہ کیا کرتا؟ وہ صرف خاندان کو جوڑے رکھنے کے لیے نورین سے شادی کرنے کی حماقت کبھی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اسے وہ پسند ہی نہیں تھی۔ اس طرح ساری زندگی نہ تو وہ خود خوش رہ سکتا تھا اور نہ ہی نورین کو رکھ سکتا تھا۔ تب زیادہ مسئلے مسائل جنم لیتے۔ اس نے وقتی طور پر ناراضگی مول لے لی، لیکن اپنے دل میں اطمینان محسوس کیا، کیونکہ جو بھی تھا یہی سب سے بہترین فیصلہ تھا۔ شادی کے ایک ہفتے کے بعد، اسکند، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساری مشکلوں اور پریشانیوں کے بعد آپ مجھے ایک اعزاز کی صورت میں دیے جائیں گے۔ آپ جس طرح میری زندگی میں بہار بن کے آئے ہیں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں بھی آسانیاں آئیں گی۔ حورب بے اختیار اسفند کا ہاتھ تھام کر مشکور ہوتے ہوئے بولی تو اسفند دھیرے سے مسکرا دیا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولا، حورب تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنا کسی کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ میں شروع سے ہی تمہیں نوٹس کرتا تھا،
میرا دل بہت دکھا کرتا تھا۔ امی تو پھر کبھی کبھار تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار کر لیتی تھیں، لیکن تائی جان کا رویہ تمہارے ساتھ بہت سخت ہوتا تھا، اور پھر نورین بھی اکثر تم سے بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ بس میں انہیں باز تو نہیں رکھ سکا، لیکن میرا دل ان سے کھٹا ہوتا گیا اور تمہاری طرف مائل ہوتا گیا۔ مجھے خود نہیں پتا کہ کب میرے دل میں تمہارے لیے شادی کی خواہش بیدار ہوئی، لیکن جب تائی جان نے نورین کے ساتھ میرا رشتہ طے کرنا چاہا تو مجھے سب سے پہلے تمہارا ہی خیال آیا، اور میں نے امی سے تمہارے لیے بات کی۔ لیکن شکر ہے اب ماحول پہلے سے بہتر ہو گیا ہے۔ بھلے تائی جان نے اپنا پورشن الگ کر لیا ہو، لیکن ہم لوگ ایک ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اسفند نے یہ کہتے ہوئے دھیرے سے ہورب کو اپنے ساتھ لگایا تو وہ مطمئن سی ہو کر آنکھیں بند کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، جس نے اسے اسفند کے روپ میں ایک فرشتہ عطا کیا جسے وہ خاموشی کے ساتھ دیکھا کرتی تھی اور چپکے چپکے اپنے دل میں اس کی محبت محسوس کرتی تھی۔ اللہ سے اپنی راتوں کی عبادتوں میں اسے مانگا کرتی تھی، ایسی محبت کہ جس کی خود اسے خبر نہ تھی۔ اچانک جب اسے مل گئی تو وہ شکر گزاروں میں شامل ہو گئی، اور اسفند وہ اپنی زندگی کے اس بہترین فیصلے پہ رب کا شکر گزار تھا۔